साथ में बोलो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब निकल रहे? रात में निकल रहे, और वो मदीने का एक झुपड़ा है, उसमें कोई कुरान पढ़ रहा है, अंदर कोई कुरान पढ़ रहा, और क्या कुरान पढ़ रहा है? वत्तूरी व किताबिन मस्तूरिन फी रक़्क़िन मंशूर वल बैतिल मामूर वस्सक़फ़िल मरफ़ू वल बहरिल मस्जूर इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ मा लहू मिन दाफ़िअ। अंदर कुरान पढ़ रहा, जिसका तर्जमा क्या? अल्लाह का अजाब आएगा, कोई बचाने वाला कोई बचाने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो झोपड़े के पास खड़े हो गए, कुरान सुनते गए, रोते गए, यहाँ तक कि सुबह हो गई। अरे बोलो, यहाँ तक के सुबह हुई। मदीने में फजर की अजान हो रही, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मदीने में फजर की अजान हो रही और लोग सब फजर की नमाज पढ़ने जा रहे, लेकिन हजरत उमर दीवार का टेक लगाकर रो रहे। हालांकि इमामत कौन कराएंगे? हजरत उमर का जमाना है तो इमामत कौन कराएंगे? लेकिन हजरत उमर रोए जा रहे, रोए रहे। किसी ने हिम्मत नहीं कि उमर को पूछे कि तुम रोते क्यों हो? सबके सब मस्जिद में जमा हो गए। हजरत उमर दीवार का टेक लगाकर रो रहे। आखिर में इनके बेटे आए और बेटे ने आकर कहा, अब्बा जान नमाज पढ़ाना है, कितना रोगे? आपका चेहरा आंसुओं से भर गया, आपकी दाढ़ी आंसुओं से भर गई, आपका कपड़ा आंसू से भर गया, कितना रोगे? हजरत उमर ने फरमाया, बेटे मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। जब अल्लाह उमर की पकड़ करेगा तो बचाने वाला कौन होगा? ये वो महीना है जिस महीने में हजरत उमर भी शहीद हुए हैं। अरे हुए कि नहीं हुए? पहली मुहर्रम को। मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लंबी बातें बाद में करूंगा इंशाअल्लाह। सिर्फ एक वाकया मैं आपके कान तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे प्यारों, हजरत उमर के पास रौब था, दबदबा था, कुव्वत थी, ताकत थी, और आप बहुत बड़े समझे जाते थे नहीं समझे? हजरत उमर वो अकेले थे। मेरे माँ अपने बच्चों को किससे डराती थी? अरे बोलो ना, किससे डराती थी? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रास्ते पर निकलते थे, ओहो अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रास्ते पर निकलते थे, पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, लेकिन हजरत उमर अगर सड़क पर आ जाए तो औरतें भी दौड़ती थी, जवान भी दौड़ते थे। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रास्ते पर आते थे, इतना रौब, इतना दबदबा होता कि हमारे नबी फरमाते, उमर तू जिस गली में कदम रखता है शैतान उस गली से भाग जाता है। ये हजरत उमर का पावर था। लेकिन सवाल ये, पावर आया कहां से? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पावर आया कहां से? तीन बातें सुनो, फिर फैसला करो पावर कहां से है। सुनोगे? तीन बातें सुनोगे इंशाअल्लाह। हजरत उमर के बारे में कितने वाक्य सुना रहा हूं? बोलो कितने वाक्य सुना रहा हूं? तीन। देखो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत है। बोलो साथ में बोलो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत है। और हजरत उमर कौन से महीने में शहीद हुए? अरे बोलो ना, कौन से महीने में शहीद हुए? मुहर्रम। और मुहर्रम की कौन सी तारीख? पहली तारीख। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। मैं हजरत उमर की तीन बातें आपको सुना रहा हूं। भाई वक्त है ना आप लोगों के पास? तीन बातें सुन लो। सबसे पहली बात, हजरत उमर के पास ये पावर, हजरत उमर के पास दबदबा, हजरत उमर के पास ये ताकत, हजरत उमर के पास ये रौब कहां से आया? ये ईमान इतना प्यारा कहां से आया? मेरे दोस्तों, हजरत उमर की अदालत कायम है, हजरत उमर की अदालत कायम है। हजरत उमर खड़े हैं, फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला। हजरत उमर क्या फरमाते? एक सहाबी खड़े हैं, हजरत अबू मूसा अशअरी। हजरत उमर कहते हैं, अरे मेरा गला सूख गया, जरा पानी तो लाओ, पानी तो लाओ। हजरत अबू मूसा अशअरी ने एक प्याले में, एक बर्तन में पानी लिया और लाकर हजरत उमर के सामने रखा। हजरत उमर खड़े हैं, फैसला हो रहा है, अदालत कायम है, फैसले पर फैसला। वो प्याला आया, हजरत उमर ने वो प्याला लिया और पानी पी लिया। और आप खड़े थे। बोलो, आप खड़े खड़े पानी पिया कि नहीं पिया? खड़े खड़े पानी पिया। है हजरत उमर फैसला कर रहे हैं, अदालत है, फिर फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला। सुनना, हजरत उमर है, उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते हैं, जिनसे पूरा मदीना कांपता है, जिनसे पूरा मदीना, ये आपको मालूम होगा ना, मदीना तो ऐसा कांपता, मदीना क्या कांपता, पूरी दुनिया की जमीन उमर से कांपती थी ना। वो दरियाए नील जो मिस्र में है, इजिप्ट में दरियाए नील, उसका पानी सूख गया, पानी सूख गया। दरियाए नील पानी हो ही नहीं रहा तो पानी सूख गया, पूरे दरिया का पानी सूख गया। हजरत अम्र इब्न आस ने खत लिखा, उमर अमीरुल मोमिनीन, पानी सूख गया, पानी सूख गया। हजरत उमर ने चमड़े के टुकड़े पर एक खत लिखा, चमड़े के टुकड़े पर एक खत लिखा। किसको खत लिखा? दरियाए नील को। और जाकर अम्र इब्न आस के पास भेजा, कहा दरिया में रख दो, पानी आ जाएगा, दरिया में रख दो पानी। कौन? हजरत
حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں بڑا حیران ہو گیا کہ چمڑے کا ٹکڑا یہاں رکھیں گے تو کہیں پانی آ جائے گا. اور حضرت عمرو ابن عاص کہتے کہ پورا مصر جمع ہو گیا کہ مدینے کے بادشاہ نے خط بھیجا ہے, دریا کو بھیجا ہے. ارے مدینے کے بادشاہ نے انسان کو خط نہیں بھیجا, جنات کو نہیں بھیجا, کسی جانور کو نہیں بھیجا, مدینے کے بادشاہ عمر نے دریائے نیل کو خط بھیجا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے میں نے وہ چمڑے کا ٹکڑا بند تھا, میں نے دریائے نیل میں رکھا. حضرت عمرو ابن عاص کہتے اللہ کی قسم تھوڑی دیر میں پورا دریا تھپیڑے مارنے لگا اور آواز آئی یہ تھپیڑے قیامت تک ختم نہیں ہونے والے ہیں. خط کس کا تھا؟ تو وہ عمر کا پاور کیسا ہوگا, سوچو نا حضرت عمر کا پاور کیسا ہوگا. لیکن آج پانی پیا, کیسے پانی پیا, بولو نا کیسے پانی پیا. اب حضرت عمر تو عدالت میں لگ گئے, فیصلے پر فیصلہ. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر پھر کہتے ابو موسیٰ تم پانی نہیں پلاتے ہو, ارے پانی تو کم از کم مجھے پلاؤ, میرا گلا سوکھ گیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا ابھی تو پلایا میں نے آپ کو پانی, اور دیکھو یہ برتن رکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے برتن کو دیکھا تو پورا بدن کانپنے لگا. کہا شریف تو قائمہ, میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. ہو میرے پیارو دیکھو یہ پاور کہاں سے آتا. کہتے میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا, مجھے معلوم بھی نہیں, میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. حضرت عمر نے کہا جاؤ اب تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا, اس لیے کہ اب تو قیامت میں اللہ میرا فیصلہ کرے گا. اب میں تمہارا کس منہ سے فیصلہ کروں گا؟ جو عمر کھڑے ہو کر پانی پیتا ہو کیا وہ کسی کا فیصلہ کر سکتا؟ جو عمر نے اتنا بڑا گناہ کر لیا کیا وہ تمہارا فیصلہ کر سکتا؟ جاؤ اٹھو, اب تو قیامت میں اللہ مجھے پوچھے گا کہ عمر تو نے کھڑے ہو کر پانی کیوں پیا تھا. حضرت عمر وہاں سے اترے, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد مسجد نبوی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور اس کے بعد سجدے میں رو رہے اور روتے روتے کہتے اللہ سننا. عمر کہتے اللہ جب سے میں نے ایمان قبول کیا میرے نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ آج مجھے کیا ہو گیا, اللہ ما فعلت اليوم, آج مجھے کیا ہو گیا, میں نے کھڑے کھڑے پانی پی لیا. اے اللہ نبی کے طریقے کے خلاف میں نے کبھی نہیں کیا, آج میرے پیٹ میں وہ پانی چلا گیا. اللہ کی آواز ہے عمر سر اٹھاؤ اور اپنی زبان پر انگلی رکھو. دیکھو کوئی انگلی کتنی بھی منہ میں رکھے, جو چیز پیٹ میں گئی ہے وہ تھوڑی تو نکل سکتی لیکن پوری باہر. لیکن اللہ نے کیا فرمایا, عمر تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں, سر اٹھاؤ, اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو, میری عزت کی قسم سارا پانی میں واپس باہر نکال دوں گا. میرے دوستو جب سارا پانی باہر آیا حضرت عمر نے کہا اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا کہ کبھی میرے نبی کے خلاف کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا, آج تو نے ایک گھٹ پانی کو بھی اندر جانے نہیں دیا. تو میرے دوستو یہ کون تھے حضرت؟ اب آپ کو اندازہ ہوا نا یہ رعب دبدبا تقویٰ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی کی سنتوں سے. ارے بولو نبی کی. یہی حضرت عمر جب مدینے میں نکلتے سب لوگ بھاگتے, بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے, لیکن رات کو عمر نکلے. بولو کب نکلے عمر؟ ساتھ میں بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکل رہے؟ رات میں نکل رہے. اور وہ مدینے کا ایک جھپڑا ہے اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, اندر کوئی قرآن پڑھ رہا. اور کیا قرآن پڑھ رہا ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ. اندر قرآن پڑھ رہا جس کا ترجمہ کیا, اللہ کا عذاب آئے گا, کوئی بچانے والا کوئی بچانے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو گئے, قرآن سنتے گئے, روتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ارے بولو یہاں تک کہ صبح ہوئی. مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی اور لوگ سب فجر کی نماز پڑھنے جا رہے, لیکن حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے. حالانکہ امامت کون کرائیں گے؟ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو امامت کون کرائیں گے؟ لیکن حضرت عمر روئے رہے. کسی نے ہمت نہیں کہ عمر کو پوچھے کہ تم روتے کیوں ہو. سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے. حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے. آخر میں ان کے بیٹے آئے اور بیٹے نے آ کر کہا ابا جان نماز پڑھانا ہے, کتنا روگے؟ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا, آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی, آپ کا کپڑا آنسو سے بھر گیا, کتنا روگے؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے. جب اللہ عمر کی پکڑ کرے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ جب اللہ مجھ پر عذاب اتارے گا تو مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ میرے پیارو یہ کون ہے؟ یہ جو پاور آیا ہے نبی کے طریقے پر اور آخرت کے خوف پر, آیا کہ نہیں آیا؟ اور میرے پیارو بہت دیر ہو جائے گی, ایک واقعہ اور سنا دو پھر ہم حضرت حسین کے بارے میں آتے. پھر وہ واپس محبت کرتے ہیں یا میں تو ویسے تھک گیا.
لیکن ایک واقعہ تو سنا دوں، بہت عجیب واقعہ، یہ سننے جیسا واقعہ۔ یہ 2 دن پہلے میں نے پڑھا، اللہ کی قسم اتنا دل خوش ہو گیا کہ عمر کیسے بنے؟ بھائی سب بنیں گے انشاءاللہ، بھائی عمر کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی، بھائی سب سننا، حضرت عمر کا زمانہ ہے، زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ حضرت علی سوئے ہیں، بھائی سننا، حضرت علی رات کو سوئے۔ حضرت علی فرماتے میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت علی فرماتے وہ کتنا اچھا خواب ہوگا، خواب میں کس کو دیکھ رہے؟ اور حضرت علی فرماتے، سنا، حضرت علی فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے 2 چادر پہنی ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے اور میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے، آپ نے پہلی رکعت پڑھائی، آپ نے دوسری رکعت پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا۔ حضرت علی فرماتے میں نے بھی خواب میں سلام پھیرا، اور حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی نے سلام پھیرا اور کہا بھائی وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ، وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ۔ کہتے وہ کھجور کی ٹوکری لائی گئی، ہمارے نبی نے کہا بھائی کھجور تقسیم کرو، صحابہ میں تقسیم کرو۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی نے ایک کھجور اٹھائی اور کیا کہا، علی آؤ ادھر آؤ، یہ کھجور میں تم کو اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں وہ کھجور کو لیا اور میں نے کھایا، ارے خواب میں اتنی اچھی لگی کھجور کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور دے دیتے، کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور۔ لیکن حضرت علی فرماتے آنکھ کھل گئی اور خواب پورا ہو گیا۔ حضرت علی فرماتے خیر صبح ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے صبح کو میں نماز پڑھنے گیا، فرماتے اللہ کی قسم جو کپڑوں میں میں نے رات کو نبی کو دیکھا تھا اسی کپڑے میں میں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی فرماتے حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھی جو خواب میں میرے نبی نے میرے سامنے پڑھی تھی۔ اور حضرت علی کہتے جیسے فجر کی نماز ہو گئی، حضرت عمر نے کہا کھجور کا ٹوکرا لاؤ، وہ بیت المال میں کھجور کا ٹوکرا لاؤ۔ حضرت علی کہتے رات کو میرے نبی نے بھی تو کھجور کا ٹکڑا منگایا تھا۔ اور پھر حضرت عمر نے کہا بھائی سب میں بانٹو۔ حضرت علی کہتے میں کونے میں بیٹھا تھا، میری طرف حضرت عمر نے دیکھا اور کہا علی ادھر آؤ، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجور دینے والا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں نے جب کھجور کو کھایا تو اتنی میٹھی میرے دل میں تمنا ہوئی کاش کہ عمر مجھ کو دوسری۔ اور حضرت علی کہتے وہ تو رات کو تو آنکھ کھل گئی نا تو خواب ختم ہو گیا، یہاں سے عمر تھوڑی جانے والے ہیں۔ اس لیے حضرت علی کہتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا امیر المومنین عمر ایک کھجور دی بہت اچھی لگی، دوسری بھی دے دو۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، کہا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے دوں گا؟ نعرہ تکبیر! کتنے پیار سے فرمایا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے؟ حضرت علی رو پڑے، کہا عمر تم کو میرے خواب کا پتہ چل گیا؟ کہا ہاں، اگر وہ تیرے خواب میں آوے تو کیا میرے خواب میں نہیں آ سکتے؟ میرے پیارو یہ عمر تھے، عمر بھئی یہ عمر تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ خود اندازہ لگاؤ میرے دوستو، عمر کو جو کچھ ملا وہ نبی کے دامن میں ملا۔ یہ واقعہ بہت کام کا واقعہ ہے، سننا۔ یہ مدینے میں حضرت عمر، بولو امیر المومنین، بولو حضرت عمر امیر المومنین، اور حضرت عمر کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، بولو نا حضرت عمر کوئی معمولی آدمی، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے تھے، بولو کون؟ حضرت۔ اور حضرت عمر کو اللہ نے وہ شخصیت دی کہ ہمارے نبی فرماتے عمر کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تو زمین پہ سوچتا ہے اور آسمان سے قرآن اتر جاتا ہے۔ حضرت عمر کچھ سوچتے تھے اور ابھی ہمارے نبی کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے نبی میرے دل میں خیال آیا اگر ایسا ہوتا تو، ہمارے نبی کہتے تیرے آنے میں دیر ہوئی، 2 منٹ پہلے اللہ نے وہی فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت عمر وہ عمر تھے جب گلی میں آتے تھے نا، ایسا یوں گلی میں آئے جیسا ہم لوگ ایسے یتیم خانے میں انٹر ہوئے، حضرت عمر ایسا گلی میں انٹر ہوتے تھے نا، اور ہمارے نبی یہاں سے انٹر، بولو ہمارے نبی یہاں سے، حضرت عمر اور ہمارے نبی ہنستے تھے، بولو ہمارے نبی السلام علیکم یا عمر، پھر ہنستے تھے۔ تو حضرت عمر 1 بار 2 بار 3، ایک مرتبہ حضرت عمر نے اپنے کپڑے دیکھا، کہا اللہ کے رسول آپ میرے کپڑے پہ ہنستے ہو، یہ کیوں ایسا ہوتا کہ جتنے لوگ آتے آپ ہنستے نہیں ہو، اور میں جب گلی میں آتا ہوں اور آپ سامنے سے آتے تو آپ مجھے دیکھ کر کیوں ہنستے ہو؟ حضرت عمر کا جملہ ما یضحکک یا رسول اللہ کے رسول آخر میرے کپڑے پر میرے چہرے پر کچھ ہے، آپ ہنستے کیوں ہو؟ ہمارے نبی کہا عمر آجا قریب آجا، بہت پیارا سوال پوچھا، ارے جس گلی میں تو قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، اس کو بھاگتا دیکھ کر میں ہنستا ہوں کہ جب امتی سے بھاگتا ہے تو نبی سے کتنا دور بھاگتا ہوگا۔ تو میرے دوستو وہ عمر تھے جو گلی میں آتے تھے، کون بھاگتا تھا؟
ہم لوگ الٹا گلی میں آتے تو آتا ہے یہ ہمارے جوان رات کو ملتے. ہاں ٹھیک ہے بھائی, کھا لیا, چائے پی لیا, جوان ہے, ملاقات ہو گئی, چائے پی لیا, آملیٹ کھا لیا. میں کسی کی دکان پہ کسی کے پیٹ پہ لات مانگنے نہیں بیٹھا ہوں. کر لیا, ہو گیا 12 بجے, اب تو گھر آ جا. کیا تیری بیوی کا کوئی حق تیرے اوپر نہیں ہے؟ کیا تیرے بچوں کا تیرے اوپر کوئی حق نہیں ہے؟ اب میرے دوست تو پوری رات آوارہ گردی کرتا ہے اور پھر کالر اونچی کر کے اپن تو بھائی رات کے بادشاہ ہے. رات کا بادشاہ نہیں ہے, تیرے سے بڑھ کر لولا اور کمزور انسان کوئی نہیں ہے. جس رات کو اللہ نے آرام کے لیے بنایا اور جس دن کو اللہ نے محنت کے لیے بنایا, تو دن بھر سوتا رہا اور رات بھر جاگتا رہا. یہ تو ایسا ہوا کہ انسانیت کی حد سے نکل کر کہیں کوئی اور حد میں تو نہیں چلا گیا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر بات چل رہی تھی, بات ختم کروں میں. کن کی بات چل رہی تھی؟ حضرت عمر, بہت بڑے صحابی. بولو بہت بڑے صحابی. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, یہ تو عقیدے کی بات ہے. زور سے بولو, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی. زور سے بولو, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آئے گا. بولو آئے گا. ہمارا یقین ہے, اللہ کی قسم ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے محمد کے آنے کے بعد. بولو ہمیں کوئی نبی کی ضرورت ہے؟ ساتھ میں بولو ضرورت ہے. ہمارے نبی خاتم النبیین. بولو خاتم. قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی کے بعد بولو نا کوئی نبی آنے والا, کوئی پیغمبر آنے والا, کوئی رسول آنے والا, کوئی پروفٹ آنے والا. لیکن ایک مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا, ہاں سنو, جملہ سمجھنا, ادھر ادھر مت بات کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, لا نبی یا بعدی, میرے بعد کوئی نبی آنے والا. پھر ہمارے نبی نے عمر کو دیکھا, آنکھوں میں آنسو تھے, فرمایا ہاں اللہ کی قسم میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, لیکن اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو اللہ عمر کو نبی بناتا. کس کو نبی بناتا؟ لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد اللہ کسی کو نبی بناتا, بولو کس کو بناتا؟ اب چلو وہ عمر کا واقعہ سنو اور آنکھیں کھولو, صرف جمعہ میں آؤ, بیان سنو اور بھاگ مت جاؤ, فیصلہ کر کے چلو. کہاں جمعہ کا وقت ہے؟ بولو کون سا وقت ہے؟ ابھی بھی کون سا ٹائم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام سنا ہوگا, حضرت عباس. ساتھ میں بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی ہے, پھر بولو حضرت. انہوں نے جانور ذبح کیے. بھائی ان کی ٹیریس تھی, ٹیریس, بھائی یہ گھر ہے, وہ ٹیریس ہے, ٹیریس کے اوپر جانور ذبح کیے. بولو جانور. اور ہم کو بھی خیال کرنا چاہیے, یہ جانور ذبح کر کے پورے بلڈنگ میں بدبو پھیلتی ہے, پورے بلڈنگ میں مکھیاں گھومتی ہے, یہ خون کے چھینٹے اڑتے. یہ مسلمان ہے؟ ہاں آج غیر ہم کو سمجھاتا ہے کہ صفائی کر, صفائی رکھ. ارے سب سے پہلے صفائی کو لانے والا ہمارا آقا محمد رسول اللہ. کوئی کسی نے زندگی میں یہ کہا نہیں ہوگا جو جملہ ہمارے نبی نے فرمایا. ہمارے نبی نے فرمایا طہارہ نصف الایمان. ہمارے نبی نے کہا آدھا ایمان. اگر نماز پڑھنا ہے تو آدھا ایمان صفائی رکھنا ہے. آج لوگ بولتے صفائی صفائی صفائی. ارے ہمارے نبی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا اگر نماز پڑھنا تیرا آدھا ایمان ہے تو یہ گھروں میں اور گراؤنڈ میں صفائی رکھنا یہ بھی آدھا ایمان ہے. اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بھائی جانور ذبح کرو گے مگر صفائی کا خیال زیادہ رکھو گے نہیں انشاءاللہ. اب آپ کو میں وہ واقعہ سنا رہا ہوں جو واقعہ ہمارے نبی کے زمانے میں ہوا. پھر بولو ہمارے نبی کے چچا کون؟ ان کا ایسا گھر ہے, اوپر کیا ہے, کیا اس میں 2 جانور ذبح ہوئے. بولے 2 جانور. اور وہاں سے ایسا ایک پرنالا, پرنالا کا مطلب ہم اردو میں پرنالا بولتے ہیں, انگلش میں پائپ بولیں گے. وہ پائپ بنا ہوا تھا. اب سارا خون اس میں سے ٹپک رہا ہے. بولو سارا خون اس میں سے, اور نیچے ٹپ ٹپ کر کے خون ٹپک رہا ہے. جمعہ کا دن ہے. بولو کون سا دن ہے؟ اور حضرت عمر امیر المومنین, اور قاعدہ تھا کہ جمعہ کی نماز امیر المومنین پڑھاتا تھا. جمعہ کی نماز کون پڑھاوے؟ اور یہاں کی طرح تھا جیسا ابھی پوچھنا پڑا نا بیان کب ختم کرے, نماز کب شروع کرے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا. یہاں تو 1:30 بجے کا جمعہ کا خطبہ کھڑے ہونے کا, اگر بیان کرنے والا 1:35 تک چلا تو پورے مجمع کو دیکھنے کا مفتی ارشاد. پورا مجمع کتنی دیر ہوئی ہے. اور امام نے اور باہر نکل کر بھی وہاں اوٹے پر بیٹھ کے کیا یہاں کا متولی کون ہے, متولی کون ہے, ارے یہاں نو ٹرسٹی کون ہے, آپ 5 منٹ ہمارے. تو اللہ کا بندہ 5 منٹ میں تو کیا اکھاڑ لینے والا تھا.
بلکہ شکر مان کے تیرے کو مولانا نے کہاں بٹھایا؟ تھیٹر میں نہیں بٹھایا. کہاں بٹھایا؟ اللہ کے گھر میں بٹھایا اور نماز کے انتظار میں بٹھایا. ارے بھائی میں اگر 2:15 تک بیان کروں تو آپ ناراض نہیں ہونا، ویسے کروں گا نہیں میں، لیکن ناراض مت ہونا، اس لیے کہ میں آپ کو مسجد میں بٹھاؤں گا، نماز کے انتظار میں بٹھاؤں گا. اور جو مسجد میں بیٹھے اور نماز کے انتظار میں بیٹھے، ہمارے نبی نے فرمایا وہ جنت کے پھلوں کو چن رہا ہے، جنت کے پھلوں کو کما رہا ہے. تو خیر بات ہو گئی. حضرت عمر کون سا دن ہے؟ پھر سے واقعہ. حضرت عباس نے کیا کیے؟ جانور، وہ خون کے قطرے کہاں ٹپک رہے؟ پائپ سے. اور حضرت عمر نماز پڑھانے آ رہے ہیں. اب حضرت عمر تو امیر المومنین تھے، نہا دھو کے اچھی چادر وادر پہن کے حضرت عمر بڑی، کیونکہ حضرت عمر جب تک نہیں جائیں گے وہاں تک جمعہ کا خطبہ کھڑا نہیں ہوگا، چاہے آدھا گھنٹہ ہوئے، 1 گھنٹہ ہوئے، 2 گھنٹہ ہوئے، کسی کی ہمت نہیں. اس لیے کہ سب کے دل میں احترام تھا کہ احترام ہوگا تو اتنے بڑے عالم عمر کا احترام ہوگا. سب انتظار کرے اور حضرت عمر کو معلوم ہے پورا مجمع انتظار کر رہا ہے. حضرت عمر دوڑے دوڑے جا رہے. اب اتفاق سے وہ جو پائپ تھا نا اسی کے نیچے سے حضرت عمر، تو وہ خون کے قطرے ٹپ ٹپ گرے کن پر؟ حضرت عمر نے یوں دیکھا، تو ناپاک ہو گیا کپڑا. ارے بولو کپڑا نا. حضرت عمر کا غصہ تو بہت تھا. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کسی نے کہا وہ پائپ میں سے آ رہا ہے. حضرت عمر نے کہا میرے تو کپڑے ناپاک ہو گئے، وہاں مجمع انتظار کر رہے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھانا ہے، خطبہ دینا ہے، سارا مجمع انتظار کر رہا ہے، کوئی کاروبار والا ہوگا، کوئی دکان والا ہوگا، ایسا کیسا؟ حضرت عمر غصے میں گھر گئے، واپس جا کے نہائے دھوئے، وضو کیا، نئے کپڑے پہنے اور نئے کپڑے پہن کر آئے. جیسے وہ پائپ کے پاس آئے، 2 کو بلایا، ادھر آؤ. بھائی حضرت عمر کا تو دربار تھا. 2 کو بلا، پائپ توڑ دو، یہ پائپ توڑ دو. آج میرے بدن پہ خون کے قطرے آئے، کل کوئی اور جائے گا اس کے بدن پہ خون کے قطرے آئیں گے، توڑ دو پائپ. توڑ دیا پائپ. ان کے گھر کا پائپ تھا. خیر ہمارے حضرت عمر آ گئے مسجد میں، مجمع انتظار کر رہا تھا، جمعے کا خطبہ بھی ہو گیا، نماز بھی ہو گئی، سنت و نوافل بھی ہو گئی، سب ہو گیا. حضرت عمر جب واپس جا رہے تھے، یوں قبا اوڑھ کر حضرت عمر واپس جا رہے تھے، سامنے سے حضرت عباس آئے. بولو کون آئے؟ اور شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، مفتی صاحب کو معلوم ہوگا، حضرت عباس جو نبی کے چچا تھے نا بہت لمبے تھے، بہت چوڑے تھے، بہت گورے تھے. وہ بھی قبا پہن کر کیا شان ہوگی. ادھر سے عمر، وہاں سے حضرت ابا آئے، قریب آئے اور آ کر حضرت عباس کے جملے سننا. کہا عمر امیر المومنین خبر ملی کہ آپ کے بدن پہ خون کے قطرے آئے، وہ میرا پرنالا، میرا جو پائپ تھا وہاں سے آئے. آپ امیر المومنین ہیں، میں بھلے نبی کا چچا ہوں لیکن اس وقت آپ میرے امیر ہیں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو ورنہ قیامت میں جواب دینا بہت بھاری پڑ جائے گا. کون معافی مانگ رہا ہے؟ نبی کے چچا حضرت عباس. میں بھلے نبی کا چچا ہوں، لوگ مجھے نبی کا چچا کہتے، اس وقت آپ امیر المومنین رہے اور آپ کے کپڑے ناپاک ہوئے. تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ ہاں ٹھیک ہے، سب معاف ہے، چلو. بھائی آدمی غصے میں ہوتا ہے نا تو ایسا ہی بولتا ہے، ہاں ٹھیک سب معاف، چلو. تو حضرت عباس نے پیچھے سے حضرت عمر کو تھام لیا. کہا عمر معاف کرو لیکن میری ایک بات سنتے جاؤ، تم نے وہ پائپ توڑوا دیا نا؟ کہا وہ تو توڑ ہی دیں گے، کیا کریں؟ حضرت عباس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ امیر المومنین ہیں، میں تو معافی مانگنے آیا ہوں، آپ نے پائپ توڑوایا کوئی بات نہیں، لیکن اتنی بات میں بولوں. حضرت عباس نے روتے روتے کہا وہ پائپ میں نے نہیں لگایا تھا، میرے نبی نے مبارک ہاتھوں سے لگایا تھا. وہ پائپ میرا لگایا ہوا نہیں تھا، وہ میرے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے بہت محنت سے اس کو لگایا تھا. باقی آپ کی مرضی، آپ امیر المومنین ہیں، آپ جو کرے، میں تو معافی مانگنے کے واسطے. حضرت عمر کا سارا غصہ ختم، بولو سارا غصہ. اور چیخ کے عمر مسجد میں روئے. تو آج عمر کا ہاتھ اتنے خراب ہو گئے، آج عمر کے اتنے ہاتھ خراب ہو گئے کہ جس پردانے کو نبی نے لگایا تھا عمر نے توڑوایا. حضرت عمر نے کہا میرا جی چاہتا ہے تلوار لوں اور اپنی گردن اڑا دوں، جی چاہتا کہ میں اپنے آپ کو مار ڈالوں کہ جن ہاتھوں سے نبی نے پرنالا لگایا عمر نے اس کو توڑوا دیا. کہا چلو، چچا کو کہا چلو، چچا بھی حیران، کہا چلو تمہارے گھر کے پاس چلو. سب سامان منگوایا جسے کیا تیار ہوتا ہے. تو حضرت عباس نے کیا کہا؟ امیر المومنین ہو جائے گا، لگ جائے گا، آپ فکر مت کرو، لگ جائے گا. اب کہا لگ جائے گا مطلب کیا؟ کس نے توڑوایا؟ کہا توڑوایا تو آپ نے. تو کہا بنواؤں گا بھی میں. سب چیزیں منگوائی، کوئی مزدور کو نہیں بلایا، ایسے رکو میں، بولو ایسے رکو میں. عباس کو کہا میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا، میری پیٹھ پہ کھڑے ہو جا، پائپ بنانا شروع کر دے. میرے دوستوں لکھا ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد کا عمر کھڑے ہے چلچلاتی دھوپ میں، عصر کی اذان ہو رہی ہے اور عمر ابھی تک ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. اور سب نے کہا بھی امیر المومنین بس، کہا نا قیامت میں میرا نبی پوچھے گا میرے ہاتھ کا لگایا ہوا عمر تو نے توڑوایا کیسے؟ یہ عمر جواب کہاں سے لائے گا؟ جو پورا مکمل بنا
پھر عصر کی نماز پڑھانے کے واسطے پہنچ گئے، نہ کھانا نہ پینا نہ ہنسنا نہ بولنا، اور عصر کی نماز کے بعد مصلی پہ روئے ہیں۔ صحابہ فرماتے مغرب کی اذان تک مصلی پر رو رہے تھے۔ کون بولو؟ حضرت عمر۔ کیا ہوا تھا حضرت عمر سے؟ قصور کیا ہوا تھا؟ کیا قصور ہو گیا تھا؟ ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا، ایک کنسٹرکشن بلڈنگ لائن کا قصور تھا کہ وہ پرنالہ جو نبی نے لگایا تھا اس زمانے میں لگایا تھا، اس وقت وہ درمیان میں آ رہا تھا، حضرت عمر نے اس کو ایک کنسٹرکشن لائن کا قصور تھا، لیکن عمر کو خیال آیا میرے نبی نے جو لگایا ہو اس کو عمر کیسے توڑے؟ اے میرے پیارو، ہمارے نبی نے ایک اور پرنالہ لگایا ہے، وہ بھی زمین پہ نہیں لگایا، بولو زمین پہ، آسمان پہ، عرش پہ جا کے لگایا ہے۔ ایک 5 نماز کا درخت لگایا ہے، عرش پہ جا کے نبی نے روتے روتے فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 نماز کا درخت لگایا۔ میرے دوستو، عمر جیسا عمر ایک نبی کے لگایا ہوا پرنالہ ٹوٹ گیا تو دن بھر روئے ہیں۔ نبی نے جو 5 نمازوں کا درخت لگایا اور روز صبح اس کے جنازے اٹھتے ہیں، کون روتا ہے؟ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔